अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट समीर बेग और आप देख रहे हैं FM4 के टीवी का प्रोग्राम नाज़बरदार, जो कि पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाज़रा का प्रोग्राम है। मैं सब स्टूडियो में मौजूद है हमारे मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर सीनियर कॉलम का तजिया कर अदरीन साहब, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कल सिंध में 12 लोगों की हलाकत हो गई है। बेचारे मुफ्त आटा लेने आए थे। आज तो बाकायदा आंसू गैस की शेलिंग की गई है। ये कैसा सस्ता आटा है जिसकी कीमत इंसानी जिंदगी है? ये तो आपने खुद जवाब दे दिया, आपके सवाल में इसका जवाब मिला है कि ये वो सस्ता आटा दिया जा रहा है या मुफ्त आटा दिया जा रहा है जिसकी कीमत इंसानी जिंदगी है जी। अच्छा, इससे नफ्स उससे भी बड़ी चीज है। जो लोग अपने घर आटा ले जाने में कामयाब हो गए हैं, वो 10 किलो का थैला, ईमानदारी से बताएं उनकी इससे नफ्स कहीं रही है? मतलब सारे टीवी चैनल्स ने दिखाया है कि एक बूढ़ी औरत ने, एक बेचारे किसी मर्द ने, किसी बच्चे ने, किसी बेवा औरत ने सर पर आटे का थैला रखा है और 10 कैमरे उसके साथ साथ भाग रहे हैं उसकी कवरेज करने के लिए कि ये वो खुश नसीब है जिसने आटा हासिल कर लिया। मेरे ख्याल में इसके बाद वजीर आज़म जो है अगले 23 मार्च पे उन लोगों को बाकायदा अवार्ड देंगे, सदारती अवार्ड मिलेंगे उनको जो आज आटा घर ले गए। उनको तकमा जुरत मिलेगा, सितारे हलाल इम्तियाज मिलेगा कि ये वो लोग थे, खुश नसीब थे जो इतने लोगों की भगदड़ में से बच गए थे और आटे का थैला घर ले गए। कितने शर्म की बात है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक और इससे जुड़ी बात बता दूं। मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं कि ये लोगों को रिलीफ देने के लिए आटा नहीं दिया जा रहा। ये जो 54 अरब रुपए हैं ये गरीबों के लिए मुख्तस नहीं किए गए। ये ब्यूरोक्रेट्स को खुश करने के लिए ये लूट मार के पैसे हैं। ये वडेरों और ब्यूरोक्रेसी ने लूट मार करनी है। ये फ्लोर मालिका जो फ्लोर मिल मार्क ये उनके लिए हैं। मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं कि हुकूमत ने इस दफा आरोज लेने हैं ब्यूरोक्रेसी से, तो ब्यूरोक्रेसी को खुश करना था। अब एक जगह पे 3 ट्रक आते हैं और उसमें 150, 200, 250 आटे के थैले होते हैं। वहां 10,000 का मजमा लग जाता है। फिर आंसू गैस की शेलिंग नहीं होगी, 12 हलाकतें नहीं होंगी, तो क्या होगा? इस सारे टोपे ड्रामे बाजी का शबाशरी को भी पता है, लेकिन लोगों को तो ऐसी जलील करना है ताकि लोग आए ना। अच्छा, वो शेलिंग नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे कि लोग जलील होकर हर रोज 1-2 बंदे मर रहे थे। अब वो ना आते ताकि ये आटे के जो पैसे थे ना 54 अरब रुपए ये खा जाते। लेकिन लोग बड़े ढीठ वाकई हुए हैं। ये आज भी लाइनें लगा के चले जाती है, ये होता है कि आटा मिलना है, तो फिर आंसू शेलिंग करनी पड़ी। अब ये जो 25 शौबान तक इन्होंने ड्रामा करना था ना कि 25 शुबान तक आटा मिलेगा, लोग उस ड्रामे के साथ जुड़ गए थे। उन्हें ये था कि सचमुच 25 शुबान तक आटा मिलना है। लोग ये समझे थे जो बार बार टीवी पे दिखाते हैं, तो वो जाके लाइनों में लग जाते हैं आटा लेने के लिए। आज उन्हें शेलिंग करना पड़ी है कि झुडुओ, बेवकूफ और इदरीस नाज तुम्हें रोजाना अपने प्रोग्राम में गुगू घोड़े कहता है, तुम गुगू घोड़े, तुम्हें बिल्कुल अकल नहीं है। थोड़ी सी तो अकल हो ना, लोगों को समझ आ जाए कि आटा नहीं देना उन्होंने। अच्छा, जो 250 थैला लेके आते हैं और वहां 5-6 हजार लोग होते हैं, इन्हें समझ नहीं आती कि लोग मर रहे हैं, वो घोड़े जाके फिर लाइन में। ये रिलीफ पैकेज है ब्यूरोक्रेसी के लिए, ये वडेरों के लिए था। उन्हें फ्लोर मिल मालिकान जो है कि आपस में मिल बांट के खा लें, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं और हमने आरोज लेने हैं आप लोगों में से। आज आप 1-1 अरब रुपया, 50-50, 60-60 करोड़ रुपया खा जाएंगे, तो कल को हमारे इलेक्शंस में हम जो धांधली करेंगे उसका आप हिस्सा बन जाएंगे। ये सारी गेम थी, ये मैंने पहले दिन बता दी थी। मैंने इसमें कोई लीगलिटी से काम नहीं लिया था, मैंने वाज़े तौर पर बता दिया। और मैं वो बंदा हूं जिसको बिल्कुल इस बात का खतरा नहीं होता कि मेरा फ्यूचर क्या है, मेरा मुस्तकबिल क्या है, मेरे साथ ये जो माफिया ये करेगा क्या। मैं वाज़े तौर पर बता देता हूं कि इनका ये प्रोग्राम था। आज फिर मैंने एक दफा फिर खोल के बात रख दी। मैं तो लिफाफे में डाल के बात ही नहीं करता, बड़ी वाज़े बात करता हूं। ये ब्यूरोक्रेसी के लिए रिलीफ था। अवाम के लिए जो रिलीफ था ना, वो ओगरा ने समरी भेजी थी वजीर आजम पाकिस्तान को। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुसलसल गिर रही हैं और पेट्रोल इस वक्त तारीख की सबसे कम तरीन सतह पे है, इसलिए आप इन घुघू घोड़ों को थोड़ा सा लॉलीपॉप दे दें, इन्हें 12 से 15 रुपए का रिलीफ दे दे। बनता तो 150 रुपए का है। जितनी 6 माह में कीमतें गिरी है ना, उस हिसाब से 150 रुपए का रिलीफ बनता है। लेकिन IMF मुसलसल कह रहा है कि नहीं, आप महंगा करें, पेट्रोल महंगा करें, आप पेट्रोल महंगा करें, पेट्रोल महंगा करें। तो उन्होंने 12 से 15 रुपए का सिर्फ लॉलीपॉप दिया था कि अवाम को सिर्फ इतना रिलीफ आप दें। हुकूमत ने वो भी देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इसके मुतहम्मल ही नहीं हो सकते। हमें IMF ने मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पर रिलीफ नहीं देना आम आदमी को। तो आम आदमी को इस बात की समझ नहीं आ रही कि हमारे लिए कोई रिलीफ नहीं है, हमें देने के लिए हुकूमत के पास कुछ भी नहीं है। अब हमें जिन चक्रों में उलझाया है ना, अब देखिए कितनी सोची समझी। इमरान खान था, कभी कभी महंगाई के खिलाफ बेचारा बात कर लेता था, उसको इन्होंने इस काबिल नहीं छोड़ा कि वो महंगाई पे बात करे। अब वो
اپنے مقدمات لے کے ہر روز اس پہ میٹنگز کرتا ہے کہ کل میری پھر پیشی ہے، کل کیا کرنا ہے، پرسوں میری پھر پیشی ہے، پھر کیا کرنا ہے، اگر مجھے پولیس پکڑنے آ گئی تو پھر کیا کرنا ہے، مجھ پہ 45 دہشت گردی کے مقدمات ہیں، ان کا کیا کرنا ہے، مجھ سے 150 مقدمات ہو گئے ہیں اوور آل، ان کا کیا کرنا ہے۔ عمران خان کو انہوں نے خوب انگیج کیا ہوا ہے کہ تم اچھا اگر یہ الیکشن کروا بھی دیتے ہیں، سپریم کورٹ نے اب منڈے والے دن کوئی دوبارہ سے کوئی فیصلہ دینا، اور لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دینا کہ انتخابات کرائیں، حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کریں کیا۔ اچھا ایک طرف عوام ان سے ریلیف مانگ رہے ہیں، دوسری طرف الیکشن ہے اور وہ پھنسے ہوئے ہیں، عمران خان کسی صورت ہٹنے کو تیار نہیں ہے، یہ چاہتے تھے کہ یہ جو 3 4 5 6 مہینے ہیں یہ ٹکا کے عوام کو لوٹے دونوں ہاتھوں سے تاکہ الیکشنز کے لیے پیسے آ جائیں، لیکن عمران خان سانس نہیں لینے دے رہا۔ انہوں نے عدلیہ کو بھی تقسیم کر دی ہے، وہ جو 1997 میں میاں صاحب نے پریکٹس کی تھی سجاد علی شاہ کے دور میں کہ بینچ نمبر 1 جو تھا سجاد علی شاہ صاحب کی سربراہی میں، وہ سپریم کورٹ کے بینچ نمبر 1 میں، روم نمبر 1 میں، وہاں تو ہین عدالت سن رہا تھا نواز شریف، اور روم نمبر 2 میں سعید الزمان صدیقی صاحب کی سربراہی میں باقی ججز یہ سن رہے تھے کہ جناب جسٹس سجاد علی شاہ چیف جسٹس آف پاکستان کیسے بن گئے، اتنے جونیئر تھے۔ تو ایسی صورتحال پھر بننے جا رہی ہے، اور اس دفعہ جو یاد رکھیے گا جوڈیشل کونسل میں جو میٹر جائے گا نا چیف کے خلاف، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ، ان کے خلاف لگتا ہے وہ کسی جج کی طرف سے جائے گا۔ اس دفعہ پھر ایک مزیدار صورتحال دیکھنے کو ملے گی۔ لیکن اس ساری سچویشن میں بار بار کہتا آ رہا ہوں، ہم بھی اس چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہوتے، چیف جسٹس صاحب کو میں بھی سلام پیش کر رہا ہوتا، آج میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا، جیسے پی ٹی کہہ رہی ہے نا کہ ہم چیف جسٹس صاحب کے ساتھ کھڑے، بھائی آپ کا تو بنتا ہے ان کے ساتھ کھڑا ہونے کا، ایک ہی تو بندہ بچا ہے پورے پاکستان میں جو آپ کے ساتھ ہے، آرمی کو، اسٹیبلشمنٹ کو آپ نے بھگا دیا ہے، سارے لوگ آپ سے ناراض ہیں، سارے اسٹیک ہولڈرز، ساری بیوروکریسی ناراض ہے۔ عمران خان بار بار کہتے ہیں آئی جی دیکھ لو میں تمہیں نبڑ لوں گا، پنجاب کے آئی جی کے ساتھ ان کی محاذرائی ہے، سیدھی سیدھی لڑائی ہے۔ اب ایک چیف جسٹس ہی تو بیچارہ ہے، تو اس کے ساتھ ہی تو آپ نے کھڑا ہونا ہے۔ اب اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے جو کہ آنا ہی آنا ہے، منڈے کو نہ آیا تو ٹیوزڈے کو آ جائے گا، ویڈنسڈے کو آ جائے گا، یہ تو فیصلہ آنا ہے کہ فوری طور پر انتخابات کروائے جائیں۔ حکومت نے کسی صورت نہیں کروانے، میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف اب قانونی جنگ لڑنی ہے، یہ جائیں گے سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور وہاں پہ بھی کچھ فیصلہ ہونے جائے گا۔ باہر کیا میں عرض کر رہا تھا کہ عوام کے لیے میں بار بار کہتا کہ چیف جسٹس صاحب اگر آپ اپنا اختیار جو ہے سموٹو ایکشن کا یہ عوام کے حق میں استعمال کریں تو پاکستانی عوام آپ کو دعائیں بھی دے گی اور آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ لیکن چیف جسٹس صاحب کا جو سموٹو ایکشن کا اختیار تھا نا، وہ انہوں نے استعمال کیا طاقتوروں کے لیے، کسی غریب آدمی کے لیے نہیں۔ وہ انہوں نے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا جو لیڈر تھا عمران خان، وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ انہیں یہ تھا کہ اس کے کہنے پہ لوگ آ جاتے ہیں تو ظاہر ہے بڑی بلے بلے ہوگی، اور شاید بعد میں چیف جسٹس آف پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہوگا اگر میں چیف جسٹس نہیں رہتا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ سال ان کا آخری سال ہے اور 2-3 مہینے بعد وہ بھی ریٹائر ہو جائیں گے۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان شاید یہ فیصلہ کیا کہ میں نے پی ٹی اے کی طرف سے پھر انتخابات میں حصہ لینا، اور میں نے بھی صدر پاکستان بننا ہے، عارف الوی کی جگہ لینی ہے، شاید کچھ ایسا پلان ہو ان کا۔ انہوں نے غریبوں کے لیے کوئی سموٹو ایکشن نہیں لیا، جو اپنے اختیارات تھے غریبوں کے لیے استعمال نہیں کیے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، آج پھر دوبارہ کہتا ہوں، کیا عدلیہ کو سانپ سونگ گیا؟ 12 لوگوں کی ہلاکت ہو جاتی ہے آٹا لیتے ہوئے۔ یار آپ دیکھیے، ایک سیکنڈ کے لیے دل پہ ہاتھ رکھیے، جب یہ لوگ گرفتار کرنے گئے تھے عمران خان کو، اللہ نہ کرے وہاں 12 لوگوں کی ہلاکت ہو جاتی تو اس ملک میں مارشل لا نہیں ہونی تھی۔ مجھے شرم آ رہی ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف کہاں سوئے ہوئے، آٹا لینے 12 لوگ گئے ہیں، وہ کیڑے مکوڑے تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کسی نے پوچھا نہیں۔ ان لوگوں کا بھی ووٹ تھا۔ اگر آپ صرف ووٹرز کے لیے جاگتے ہیں نا آپ کا قانون، تو یہ بنی گالا میں یا زمان پارک میں ان کی کیجویلٹی ہوتی تو اب تک ملک میں مارشل لا ہونا تھا، کیونکہ 12 لوگوں کی کیجویلٹی ہو جاتی۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان پہ 12 لوگ قربان ہو گئے تو ملک کے حالات خراب ہو گئے، ملک میں مارشل لا لگا دیں، ایمرجنسی لگا دیں۔ 12 لوگوں کی ہلاکت ہوتی ہے آٹا لینے کے لیے، کسی ایک ادارے نے اس پہ ایکشن لیا ہو؟ سپریم کورٹ آف پاکستان تو میرا جی چاہتا ہے کہ آج کے پروگرام میں صرف اور صرف ہم سپریم کورٹ آف پاکستان پہ فاتحہ پڑھ دیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے ضمیر تو پہلے مر گئے تھے، یہ فزیکلی مر گئے، تو مجھے کوئی ڈر نہیں کہ یہ مجھ پہ توہین عدالت لگا دیں گے اور مجھے بلا لیں گے اور میں کال کوٹری میں چلا گیا۔ لعنت بھیجتا ہوں ایسی زندگی پہ کہ آپ آواز بھی بلند نہ کر سکیں، آپ کلمہ حق بلند نہ کر سکیں۔ وہ جو 12 لوگوں کے خاندان ہیں،
مجھے بتائیے کیا ہم لوگ ان کے ساتھ کھڑے نہ ہوں؟ ان پہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے مجھے تو اس سسٹم پہ فاتحہ پڑھنی ہے، جس سسٹم کے تحت وہ لوگ بیچارے لائنوں میں کھجل ہو رہے ہیں جی، لائنوں میں لگتے ہیں اور اس کے بعد ان کے حصے میں موت آتی ہے۔ یہ سستا آٹا نہیں ہے، یہ اتنا بھی سستا نہیں ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ 50 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت ایک انسانی جان ہے۔ جی، تو یہ جو کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا شہباز شریف اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے شہباز شریف نے، یہ مفت آٹا اسکیم شروع کر کے۔ جو لوگ آٹا لے کے گئے ہیں وہ گالیاں نکالتے ہوئے گئے، انہیں ایک بندہ خوش نہیں کیا کہ مجھے آٹا مل گیا تو میں نے شہباز شریف کو ووٹ دینا ہے، میں نے مسلم لیگ کو ووٹ دینا ہے۔ میں نے اس روز بھی کہا تھا مسلم لیگ نون کے میڈیا سیل سے کہ یہ میری ویڈیو آپ پہنچائیں، نواز شریف تک پہنچائیں، اور مجھے انہوں نے پرومس کیا کہ ہم نواز شریف صاحب تک پہنچا رہے ہیں، لیکن نواز شریف تک ویڈیو نہیں پہنچی۔ اس کی وجہ اس میں نے کہا تھا کہ میاں صاحب، بڑے میاں صاحب، نکے میاں صاحب آپ کو لے دے گئے ہیں۔ نکے میاں صاحب نے آپ کی 35 سال کی محنت پہ جئی تھئی پھیر دی ہے، انہوں نے ملیا میٹ کر دیا آپ کی خدمات کو۔ آپ اب روتے رہیں کہ میں نے موٹر وے بنائی تھی، آپ کہیں کہ میں نے دھماکے کیے تھے ایٹم بم کے، آپ کہتے رہیں کہ میں نے میٹرو دی، آپ کہتے رہیں کہ میں نے دی تھی اورنج ٹرین، آپ جو مرضی کہتے رہیں کہ میں نے یہ آپ میاں صاحب آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ نکے میاں نے سب چیزوں پہ پھانی پھیر دی ہے۔ اب آپ ڈھونڈیں گے کہ میری مسلم لیگ کہاں ہے اگر میاں نواز شریف پاکستان آ گیا۔ پہلی بات تو چھوٹے میاں نے پوری پلاننگ کر رکھی ہے کہ بڑا میاں پاکستان آئے، کیونکہ اگر بڑے میاں صاحب پاکستان آ جاتے ہیں تو پھر یہ وزیر اعظم کیسے بنیں گے؟ یہ جو آج فوجی وردی پہن کے انہوں نے ایک رکھی ہے نا خاکساروں والی وردی، وہ پہن کے ڈرامے بازی کیسے کریں گے؟ یہ ڈرامے بازی اسی صورت ہو سکتے ہیں جب بڑے میاں صاحب پاکستان سے باہر ہیں، ان کو اتنا ڈرا دیں کہ آپ پاکستان نہ آئیں، آپ عدالتی مفرور ہیں، آپ آئے تو آپ کو جیل میں لے جائیں گے۔ تو شہباز شریف قطعی طور پر نہیں چاہے گا، وہ چاہتے ہیں کہ اوپر وفاق میں میری حکومت ہو، صوبے میں میرے بیٹے کی حکومت ہو، اور میں جناب یہ خوبصورت کپڑے پہن کے آٹا سٹالوں پہ جاتا رہوں، وہاں کبھی کسی کو گلے لگا لوں، یہ ڈرامے بازیاں کرتا رہوں، 24 گھنٹے میں ٹی وی کے سامنے رہوں۔ یہ نکے میاں کی پوری منصوبہ بندی اور اس میں بڑے کامیاب ہے۔ اب لوگ مر رہے ہیں ایک تھیلے کے لیے تو اس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا میاں شہباز شریف کو، وہ بڑا خوش ہے کہ اس سے سارا دن میں خبروں میں تو رہتا ہوں نا۔ غریب عوام، میں نے کہا تھا، میں نے تیسرے چوتھے روزے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب گگو گھوڑوں کو مخاطب نہیں کرنا، ورنہ میں ہر روز اپنے پروگرام کے اینڈ پہ میں سمجھتا تھا کہ ان لوگوں کو کبھی نہ کبھی ہم جگانے میں کامیاب ہو جائیں گے، کبھی نہ کبھی لوگ جاگ اٹھیں گے۔ اگر ان 12 ہلاکتوں کے بعد بھی ان گگو گھوڑوں کی آنکھیں نہیں کھل رہی، اچھا جیسے آپ کبھی گئے ہیں ہمارا جو ہوتا ہے نا، جب ہم جاتے ہیں بکرا منڈی تو وہاں پہ جب سلاٹر ہاؤس میں جب بکروں کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں نا تو دوسرے جو ساتھ والے بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں وہ بڑے رغبت سے چارہ کھا رہی ہوتی ہیں، انہیں جو پانی پی رہی ہوتی ہیں چارہ کھا رہی ہیں، انہیں یہ ہوتا ہے کہ میری کون سی باری آنی ہے۔ تو جو آٹا لینے جا رہے ہیں نا بالکل ان بھیڑ بکریوں والا ان کا حال ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو آج 12 مر گئے ہیں، ہماری کون سی باری آنی ہے، وہ پھر آٹا لینے چلے جاتے ہیں۔ جس بندے نے بھی یہ کہا تھا اس نے کہا تھا شرم کرو، اگر تمہارا شناختی کارڈ لوگوں کے گھروں میں پہنچ سکتا ہے اس کی ڈلیوری ہو سکتی ہے، اور بھائی یہاں پیزا ڈلیور ہو جاتا ہے۔ اچھا شہباز شریف ایک اور تھوڑی سی حرامزدگی اور کر لیتے، حرامزدگی میں نے کہا اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بھائی ٹی سی ایس والوں کو فی تھیلا 100 روپیہ دے دیتے، آپ نے سبسڈی دی تھی نا، یہاں 54 ارب روپے تھی، وہاں 55 ارب کر دیتے، 56 ارب کر دیتے، 60 ارب کر دیتے، لیکن ٹی سی ایس والوں کو کہہ دیتے کہ آپ نے ہر گھر میں، وہ جو مستحقین ان کے نزدیک مستحقین ہیں، آپ نے آٹے کا تھیلا، لیکن اس سے ڈرامے بازی نہیں ہونی تھی، یہ لائنیں نہیں لگنی تھی۔ شہباز شریف صاحب یہ ٹوپی ڈرامہ نہیں کر سکتے تھے کہ میں گیا ہوں موقع پہ میں نے کسی کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، میں نے یتیموں سے ملا ہوں، میں مسکینوں سے ملا ہوں، یہ ڈرامے بازی نہیں ہونی تھی۔ اگر انہوں نے لوگوں کو ریلیف دینا ہوتا، سب سے بڑا ریلیف تو یہ ہے نا کہ آپ آٹا سستا کر دیتے، ہر بندے کو سستا آٹا ملتا۔ یہ 100 ارب کی جو آپ نے سبسڈی دی ہے، بلیو کریں کئی مہینے تک لوگ 100 کلو سستا آٹا خرید سکتے تھے، لیکن یہ ڈرامے بازی ہونی تھی نہیں۔ اگر انہوں نے ریلیف دینا تو میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے، یہ 12 روپے 15 روپے پیٹرول سستا نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ نہیں کرنا انہوں نے، غریبوں کو ریلیف نہیں دینا، یہ IMF نے منع کیا ہے کہ آپ نے ریلیف نہیں دینا۔ تو یہ ساری ڈرامہ بازی ہے۔ میں نے کیمرے کی طرف دیکھنا ہی نہیں، میں نے عوام سے مخاطب ہونا ہی نہیں، میں نے ان گگو گوڑوں سے کہنا ہی نہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر ایک بندہ بھی جاگ گیا، اس کی غیرت جاگ گئی، تو میں سمجھوں گا کہ میری تو پوری زندگی کی قیمت وصول ہو گئی ہے۔ ایک بندہ جاگ گیا، اسے سمجھ آ جائے کہ یہ 12 لوگوں کی جو ہلاکت ہوئی ہے سستا آٹا، یہ تذلیل تو ہر روز ہوتی ہے۔ وہ کون سا بندہ جس کی تذلیل ہے وہ کیمروں کے سامنے آئے، اس کی سیلفیاں نہیں بنی؟ تو یہ جو لوگوں کی ضلالت ہو رہی ہے، تذلیل ہو رہی ہے، پاکستان ہسٹری میں اس سے زیادہ تذلیل لوگوں کی نہیں ہوئی، اس سے زیادہ ہلاکتیں پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوئی جتنی، اور میں تو کہتا ہوں جتنی ہلاکتیں اس آٹے میں ہوگی اتنی تو آج کل کشمیر میں نہیں ہو رہی جتنی آٹے کے پیچھے ضلالت ہوئی ہے ہماری۔ خیر
یہ ڈرامے بازی چلتی رہے گی. یہ 15 شعبان تک 25 شعبان تک انہوں نے یہ ڈرامہ لے کے جانا ہے اور لوگوں کو یہ تاثر دینا ہے کہ مفت. اور اسی طرح آپ دیکھیے گا 12 مرے ہیں, کل 24 بھی مر جائیں گے, اس سے زیادہ شیلنگ ہوگی, لیکن یہ جھڈو لوگ جو ہیں, یہ جو گگو گھوڑے ہیں, یہ کل پھر پہنچیں گے. اس ملک میں انقلاب نہیں آ سکتا, اس ملک میں سوچ نہیں ہو سکتی. اور میں دوبارہ سے ایک دفعہ پوچھنا چاہتا ہوں, چیف آف آرمی اسٹاف چھٹی پہ چلے گئے ہیں کیونکہ میرے علم میں نہیں ہے وہ کہاں ہیں. یہ 12 ہلاکتیں ہوئی ہیں, اگر یہ زمان پارک میں 12 لوگ مرے ہوتے تو ملک میں مارشل لا ہوتا. مجھے پورا یقین ہے کہ پھر ملک میں مارشل لا ہونا تھا. تو یہ 12 لوگ جو مرے ہیں ان کا حساب کون لے گا؟ چیف جسٹس آف پاکستان, میں نے کہا ہے کہ عدلیہ پر تو میرا جی چاہتا ہے باقاعدہ آج فاتحہ پڑھ دوں. عدلیہ تو مجھے پاکستان میں کہیں نظر نہیں آ رہی. وہ سموٹو ایکشن والا جو بابا تھا نا, سموٹو ایکشن کمپنی, وہ تو بند ہو گئی ہے. وہ تو سموٹو ایکشن لینا چاہتا ہے, صرف عمران خان کے پلستر کیوں لگا تھا, اس پہ سموٹو ایکشن ہوگا. غریب عوام وہ مر گئے ہیں, اس پہ سموٹو ایکشن نہیں ہو سکتا. شرم ہے ایسے سسٹم پر, شرم ہے ایسی عدلیہ پر, شرم ہے ایسے سارے کے سارے نظام پر, تف ہے ایسے نظام پر. میں تو تھوکتا ہوں ایسے نظام پر. جی سر, بہت شکریہ. اپنے میزبان سمیر بے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.